औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ महविश बलोच, आपके साथ हमेशा की तरह खूबसूरत बातों के साथ, अच्छी बातों के साथ अपने पेज बोलते हाथ बाय महविश बलोच से, जहाँ पर हम अपने बोलते हाथों की बात करते हैं, वहाँ बोलती ज़बान की भी बात करते हैं, लबों की भी बात करते हैं, अच्छे अल्फाज की भी बात करते हैं। कहते हैं मीठे बोल में जादू है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छे अल्फाज, अच्छा तासुर, अच्छा असर और ज़िंदगी के अच्छे मराहिल आपको बताते हैं। बुरी बात में मैं कहती हूँ कि बुरे बात में बुरा जादू होता है कि जो कि असर दिखा के ही रहता है। कोशिश करें कि अच्छी और प्यारी और मीठी और शीरीन ज़बान इस्तेमाल करें, तल्ख़ अल्फाज से परहेज़ करें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेहद हसास है, बहुत ही खूबसूरत है और मैं इसका इज़हार भी करना चाहती हूँ, इसके बारे में बताना भी चाहती हूँ और बहुत बहुत कुछ, क्योंकि ये मेरी एक अपनी ज़ाती राय है। इसमें किसी और का कोई ऐसी मैं कहूँ कि हाथ नहीं है या इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि हमें अपनी शख्सी अगर आज़ादी है तो हमें अपने बात करने की भी आज़ादी है। और ये ज़रूरी नहीं कि जो बात मेरी है वो हर किसी पर उसी तरीके से भी असरअंदाज हो जिस तरीके से मेरी लाइफ में या मेरी ज़िंदगी पे उसका एक असर है, एक तासुर है या उसका एक अलमिया है या जो कुछ भी है, ये किसी के ऊपर भी नहीं लागू। ये मेरी बात है, मैं कह रही हूँ और आपके समातों तक इसलिए इसको भेजना चाह रही हूँ कि कहते हैं कि ज़िंदगी में अगर कोई एक इंसान किसी की भी इस्लाह करता है, चाहे वो ख़ुद की भी है, तो ये बहुत बड़ी एक कोशिश है, एक कामयाबी है। और कामयाबी का जो राज है वो फिर जिन चीज़ों में मुज़म्मिर है या छुपा हुआ है या पिन्हा है, तो उसको ज़रूर अपनी लाइफ में आप लगाइए, क्यों ना लगाइए। क्योंकि हर ज़िंदगी में जैसे मैथमेटिकल का एक हिसाब किताब है और उसमें एक फार्मूला लगता है, ऐसे ज़िंदगी मुख्तलिफ़ लोगों की ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ फार्मूले लगे हुए हैं और वो कामयाब हैं। या कोई गलत फार्मूला लगने से अगर कहीं कोई पीछे रह भी जाता है तो वो सही फार्मूला लगा के उसको आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि लाइफ में इम्प्लीमेंट की गुंजाइश हर जगह रहती है। आप फार्मूला लगाएं, पुट वन और आगे आगे चले जाओ और आप फुटा खा जाओ, उसके बाद मतलब जंप करो और आगे चले जाओ। और सिंपल सी बात यह है कि जहाँ हम गवर्नमेंट की अपनी बात कर रहे हैं, अपने मुल्क की सतह पर बात करते हैं, एज सिटीज़न होने की हैसियत से बात करते हैं, शहरी होने के, एक आम इंसान होने के हवाले से बात करते हैं, पाकिस्तानी होने के हवाले से बात करते हैं, तो पहली बात यहाँ पर ये आती है कि पाकिस्तान को जितने भी लीडर्स या लीडर की अब ज़रूरत नहीं है, यहाँ एक हीरो की अब ज़रूरत है। कि जैसे हीरो वो चीज़ होती है कि जिसको मर्द और जन वो सबके लिए हीरो होता है और उसकी अच्छी खसूसियात सब पे एक जैसी यकसां असरअंदाज हो रही होती है। अब लीडर में इक्वालिटी, लीडर और हीरो में फ़र्क ये होता है जनाब के लीडर जो होता है ना, मेरे ख्याल में कि अगर वो किसी ख़ास सन्फ़ से ताल्लुक़ रखता है, लाइक जैसे ख़ातून हैं तो ख़वातीन में उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा। मर्द हज़रात कहेंगे कि ख़ातून, फिर भी ख़ातून का उसको दर्जा दे देंगे कि ये सेकंड जगह पर हैं। तो मर्द हज़रात के जहाँ अगर मर्द लीडर होगा तो औरतों को उसकी शख्सियत तो इंस्पायर करेगी, लेकिन मर्दों के लिए एक वाकई वो हीरो भी होगा, एक लीडर भी होगा। लेकिन हीरो सबके लिए हीरो होता है, चाहे उसकी वज़ाकता हो, उसका पहनावा ओढ़ना हो या उसका रंग। ये मेरी अपनी एक थिंकिंग है। अब पाकिस्तान को एक हीरो की ज़रूरत है और पाकिस्तान को इस टाइम इसकी जो आवाम है उसको सख्त एक नफ्सियाती तौर पर यकीन करें कि ऐसा तैयार करने की ज़रूरत है कि इनकी तरबियत की ज़रूरत है कि आप भूखे रह जाएं, लेकिन कम से कम थोड़ा सा सब्र और बर्दाश्त को भी हम आज माइनस कर देंगे कि हम सब्र और बर्दाश्त की बात। इनकी तरबियत इस असूलों पर होनी चाहिए कि आपको ये सिखा देना चाहिए कि कम खर्च और बाला नशीं वाला काम होना चाहिए, कि आप अपने थोड़े से भी ये जो ज़िंदगी को गुजारने के लिए एक पैटर्न ऑफ लाइफ है जिसमें हम खुराक कहते हैं, ग़ज़ा कहते हैं, या जो आपने इनटेक करना है उसको आप उतना ही बजटेड किस्म का खाना बनाएं और उसमें गुजारा करना सीख जाएं। ये एक तरबियत होनी चाहिए कि आपने कम खाना है। पुराने वक्तों में आप देखें कि आप जितना पीछे अगर बेमिसाल लोगों की मिसाल लेंगे तो उन्होंने रोज़ों को अपनाया हुआ है, फाकों को अपनाया हुआ है, लेकिन कहीं तारीख में ये नहीं लिखा कि किसी बंदे ने रोज़ा रखा तो वो रो पड़ा, या किसी ने फाका किया तो वो रो पड़ा, या वो मर गया, वो जाबहक हो गया, या उसकी हालत गैर होगी। ऐसा कुछ भी नहीं आपको मिलेगा। हमारे अवाम को इस तरह का पोर्ट्रे किया गया है। अगर हम आज बात करते हैं कि ये लीडर आ जाएगा या कोई ख़ास लीडर ने ये जगह ले लेनी है,
تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ڈوبتی ہوئی کشتی میں چپو کون مارے گا؟ کوئی بھی نہیں مارے گا. یا کون سا ایسا کام کریں گے، کون ہمیں اتنا دے دے گا کہ ہمارے ملک کی حالات بالکل ویسے ہو جائیں گے جیسے 1947 کے گزرنے کے بعد. چلے ہم 2000 کی بھی بات کرتے ہیں نا، تب بھی سٹیبلٹی تھی پاکستان میں، اور اس کے بعد آتے 2010 تک بھی تھی، 2015 تک بھی تھی، اور اب اتنی مہنگائی پھر بھی نہیں تھی کہ گوشت جو ہے وہ 600 روپے کو جا رہا ہے یا 690 روپے کو جا رہا ہے، وہ بھی چکن کا، جو کہ 150 روپے خرید کے تو میں نے خود پکا کر کھایا ہوا ہے. تب بھی ہمیں مہنگا لگتا تھا کہ 150 روپے کا گوشت لے رہے ہیں کلو. تو آج تو جب وہ 750 کا یا 690 کا بھی گیا، یا اب آج جھوٹ نہیں بولوں گی، آج جو ہے وہ 560 روپے کا میں نے کلو گوشت خریدا اور پکایا ہوا ہے، کیونکہ رمضان شریف ہے، گیس آئے گی تو سارا کچھ ہوگا اور سارا کچھ ہے. تو ہمیں اپنے عوام کو جو چیز سکھانی ہے وہ اب ہے تربیت. اس کے بارے میں کوئی مورلی قسم کے آپ کو پروگرام دکھانے چاہیے، گورنمنٹ کو دکھانے چاہیے، ملکی سطح پر دکھانے چاہیے، قومی سطح پر دکھانے چاہیے کہ کس طریقے سے آپ اپنے آپ کو چلائیں گے. وہ آٹا دینا شروع کر دیا، اگر آٹے کی 3 بوریاں بھی دی گئیں تو لائنیں لگا کر دی گئیں، اس کے لیے کوئی باضابطہ اصول نہیں بنایا گیا. وہاں پر آدھی عوام تو کچل کے مر گئی، ان کا آٹا ہو گیا، لیکن پتہ نہیں کچھ لوگوں کو آٹا ملا یا نہیں ملا. پھر 3 گٹو دینے کا کہا گیا تھا، تو وہ یک مشت دے دینے کے بجائے کہ بس 10 دن کے لیے آپ یہ بنائیں، 10 دن کے ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے 10 کلو آٹا صرف ان کے 4 دن کی بھی غذا ہوتا ہے، کیونکہ فیملی ممبرز بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور جب صرف کھانی ہی روٹی ہوتی ہے تو آٹا تھوڑا پڑ جاتا ہے، کیونکہ سبزیاں بھی رینج سے باہر ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں آپ یقین کریں کہ اگر انسان پتی لے لیتا ہے تو چینی لینے کی گنجائش نہیں رہتی، چینی لیتا ہے تو پتی لینے کی گنجائش نہیں ہوتی. تو بہت بہت زیادہ دیکھیں، ہر انسان کو یہ جو معاشرہ ہے یہ اجتماعیت کا معاشرہ ہے. ہم انفرادی طور پر اپنے اصول لوگوں پہ لاگو نہیں کر سکتے، اور یہ واقعی حقیقت بات ہے کہ ایسے ایسے حالات کو ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بازار میں اس طرح کا رضاکار یا اسکواڈ وغیرہ لگائے جائیں تاکہ لوگوں کو دھکم پیل سے محفوظ کیا جا سکے، خاص طور پہ جب عوام میں جو ہے عجیب طرح کی ایک لہر ہو. آپ یہ دیکھیں، ہر دوسرا بندہ چور بن چکا ہے، ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ لوٹنا چاہتا ہے. پیسہ پیسہ پیسہ، اور پیسے کی ایک ایسی ہوائی بکھیر مچائی گئی ہے کہ لوگوں نے اپنے رشتوں سے لا تعلقی، اور آپ یقین کریں کہ یہ ایسا مائنڈ سیٹ کیا ہے نا ان کا پیسے کے لیے کہ لوگ کام نہیں کرنا چاہتے، اور وہ کہتے ہیں کہ پیسہ آ جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا پتہ نہیں کون سے قدرت کے قانون میں لکھا ہوگا کہ تو پھر ہم محنت کے میں عظمت کے جو یہ اخان بنا ہے، یا یہ کہاوت ہے، یا یہ کوٹیشن ہے، یا یوں کہیں کہ یہ کسی چیز کا رزلٹ جسے آپ مورل لکھتے ہیں، تو یہ لائن تو پھر بالکل بے فائدہ ہو گئی. یعنی کہ آپ نے عظمت کو بھی ختم کر دیا، آپ نے محنت کو بھی ختم کر دیا، تو پھر آپ پیسہ کیسے کمائیں گے؟ وہ آپ لوگوں کو لوٹ کے تو نہیں کمائیں گے نا، یا لیڈرز کو دیکھ کر تو نہیں کمائیں گے نا. کسی کو تو آپ ہیرو سمجھیں نا، پھر وہ ہیرو آپ کیوں نہیں بنتے؟ آپ کیوں نہیں محنت کرتے؟ آپ یہ دیکھیں کہ جب سے یہ رمضان شریف آیا، لوگ کہتے ہیں ہمیں فطرانہ دے دو، ہمیں زکوٰۃ دے دو، ہمیں کچھ. آپ یقین کریں کہ میں نے ہر چیز اب فطرانہ تو میرے خیال میں عید نماز سے پہلے ادا کیا جاتا ہے. چاہے آپ وہ 21ویں روزے کو آپ کسی کو فطرانہ دے دیں، آپ کا دل کرے آپ 25 کو دے دیں، آپ کسی کو مرضی دے دیں. لیکن میری ایک بات سنیں، فطرانہ یہ کیونکہ ایک اصول ہے، یہ ایک مسئلہ ہے، اور اس کا تعلق سنت اور شریعت سے بھی واضح ہے کہ اس کو ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے. کیا اب جو روزے رکھ رہا ہے اس کو زیادہ بہتر طریقے سے پتہ چلے گا، یا مسلمان ہونے کی حیثیت سے پتہ چلے گا. تو یہ چیزیں ادا ہو گئی ہوئی ہیں، سارا کچھ ہے. آپ دروازہ کھٹکھڑاتے ہیں ہمیں فطرانے دے دو. آج ہمارے گھر میں ایک فقیر آیا، ایک خاتون آئی مانگنے والی، تو انہوں نے فقیر ہی بولتے ہیں ان لفظوں کو. پھر لوگ، کل میں یہ دیکھ رہی کہ جیتو پاکستان میں ایک خاتون انعام جیت رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کا پروگرام بڑے شوق سے دیکھتی ہوں، فہد مصطفیٰ صاحب، لیکن جب پروگرام میں وقفہ آتا ہے نا، تب میں آپ کے ایڈورٹائزمنٹس کو اس نے وقفے کا نام دیا. آپ یاد کریں کہ ہمارے پی ٹی وی کے پروگرامز میں جب میزبان یا ہوسٹ لفظ بولتے تھے، وہ کہتے تھے خبریں کہ اس چھوٹے سے وقفے کے بعد وقفہ ہی لکھا جاتا تھا، اور پھر گیپ کے بعد جو ہے وہ ڈرامہ یا خبرنامہ وہ شروع ہو جاتا تھا. اب جب اس بندی نے یہ لفظ بولا تو فہد مصطفیٰ نے اس کی اتنی
کھلی اڑائی، اور وہاں پر اشنا شاہ صاحبہ بھی موجود تھیں، اداکارہ ہیں، وہ ایکٹریس ہیں. جب آپ لوگوں کے لیے اتنے کشش رکھتے ہیں، اٹریکٹیو ہوتے ہیں، لوگ آپ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی برانڈ کے کپڑے یا چیزیں بننا چاہ رہے ہوتے ہیں، یا آپ جیسے ہی بننا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو کم سے کم آپ اس ٹائم لوگوں کی باتوں کا مذاق نہ اڑایا کریں. یہ خاص اردو کا لفظ ہے جس کے معنی ہے ایڈورٹائزمنٹ کے، اشتہار کے، گیپ کے، کچھ بھی. اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ وقفے کو، کہ جب آپ کا معاشرت اتنے ڈیویلپ ہو جائے کہ آپ وقفہ کا لفظ جو ہے صرف ایک ہی چیز کے لیے استعمال کریں، ایسا نہیں ہو سکتا. میں ہاتھ دیکھتی ہوں، آپ یقین کریں کہ ایک ہی ہاتھ، ایک سائن کا مطلب مختلف ہاتھوں پہ مختلف ہوتا ہے. ہم اس کو کہتے ہیں کہ ایک سائن کے کم سے کم، پہلے ہم کہتے تھے کہ اس کے 8 سے 10 معنی، لیکن ہر سائن کے اب جدت کے ساتھ جب آپ چیزوں کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، کرنا شروع کرتے ہیں، تو اس کے 10 سے 15 معنی ضرور نکلتے ہیں. یہ تو انگلش کے لفظ کے بھی ہیں. آپ نے جب دیکھا ہوگا ڈکشنری میں بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ایک لفظ ایڈجیکٹیو بھی لکھا ہوتا ہے، ناؤن بھی لکھا ہوتا ہے، سارے کچھ اس کے کئی معنی لکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو ایسے آپ لوگوں کو بدھو یا ان کو کیا کہتے ہیں، ان کو ایز جوکر کے طور پر نہیں لے سکتے. تو مائنڈ سیٹ کریں بہت خوبصورت طریقے سے، آپ کی تربیت ہو، اور وہ انسان سب سے پہلے خود کرتا ہے. آپ اپنی تربیت کریں کہ آپ نے اپنے خرچ میں کیسے رہنا سیکھنا ہے. آپ یقین کریں کہ آپ بہت پرسکون اور خوشگوار زندگی گزارنے لگیں گے. جہاں تک یہ فطرانے کی بات ہے تو پھر ہاں جی، وہ میری کہانی بیچ میں رہ گئی کہ میں نے اسے کہا کہ ہن دین نو کچھ نہیں رہ گیا، چلو بی بی تو میرا ہاتھ نپ لے، مینوں لے چل ہن، میں منگدی جاواں گی، تو لیندی جاویں، جس ٹائم تیرا ڈھڈ رج جائے گا نا، تو مینوں میرے گھر چھڈ دیویں تے پھر تو ٹور جائیں. ایسے تو نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کی نیندوں میں، ان کی نمازوں میں، ان کی عبادتوں میں، دیکھیں روزہ ایک جسمانی عبادت کا نام ہے. لوگ بھوک پیاس کاٹتے ہیں، پھر انہوں نے تراویاں پڑھنی ہوتی ہیں مسلسل دروازے کے. اور گھر میں یاد رکھیں، میں ایک بات حقیقت جانتی ہوں کہ گھر میں بھی ایک ہی بندے کی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے جس نے دروازہ کھولنا ہوتا ہے، ایک ہی بندے کی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے جس نے پانی لینا ہوتا ہے، جس نے جا کے بار بار. تو یہ ڈیوٹی میری ہے. میں نے اپنے بچوں کو سختی سے منع کیا ہے کہ آپ نے دروازہ نہیں کھولنا. میں دروازہ خود کھولوں گی، چاہے مجھے 1 منٹ کی بھی دیری ہو جائے، دروازہ میں خود اوپن کروں گی. مجھے نہیں پتا آنے والا کون ہے، کوئی یا مرد ہے یا عورت ہے، یا وہ مانگنے والی ہے یا حاجت مند ہے، یا کوئی بھی ہے، اس کو جواب میں خود دوں گی. کیوں؟ کیونکہ لاسٹ ٹائم پچھلے سال میرے بیٹے نے ایک ایسی ہی خاتون کو گھر میں بلا لیا تھا. آپ یقین کریں وہ میرے گھر سے نکلتی نہیں تھی، اور مجھے ان سے اتنا ڈر لگ گیا کہ کہیں پتہ نہیں وہ کوئی مسئلہ افراد کو نہ بلا لیں، کہیں ہم کسی چیز کا آج کل جتنا آپ چیزوں کو سمجھیں گے اتنا آپ آسانی میں آئیں گے، ورنہ ہم لوگ خود ایک ایسے مشکلات کا شکار ہو جائیں گے. لوگوں کی جان بھی اب محفوظ نہیں. لوگوں نے پیسوں کے لیے لوگوں کو شاید کوئی مرغی یا بکرا سمجھ لیا کہ بس انہوں حلال کر دیو اور ان کو کاٹ لو، کیونکہ ان کو جینے کا کوئی حق نہیں. جینے کا حق بھی وہ خود کو سمجھتے ہیں. لیکن آپ مجھے بتائیں، آپ کسی سے 1,00,000 بھی لوٹ جائیں گے وہ بھی خرچ ہو جائیں گے، 1,000 لوٹ کے لے جائیں گے وہ بھی خرچ ہو جائے گا، کیونکہ پیسے کا کام ہے خرچ ہونا. اس کو کسی نے سنبھال کے آج تک نہیں رکھا. ہر انسان اپنی ضروریات زندگی لینا چاہتا ہے یا اپنے آسائش لینا چاہتا ہے. دیکھیں آسائش کا لفظ جو ہم استعمال کرتے ہیں نا، وہ پیٹ بھر کے کھانا بھی ہو سکتا ہے، وہ رج کے پانی پینا بھی ہو سکتا ہے، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو کوشش کریں کہ اپنی معاشرت کو ٹھیک کریں، نہ کہ ہم یہ سوچیں کہ آج یہ لیڈر یا یہ ہیرو آ جائے گا اور ہمارا کام آسان ہو جائے گا. ہمیں اپنی آسانی خود لانی ہوگی تو ہماری زندگیاں آسان ہوں گی. اس کے بعد چاہے جو مرضی ہمارے سر پر کچھ ہو بھی چڑھ کر بیٹھ گیا تو وہ اس کے لیے بھی ہم آسان ہی ہو جائیں گے، کیونکہ اس کو سمجھ آ جائے گی کہ اگر میری قوم کو یا میری نیشن کو میری الفاظ سمجھ آ رہے ہیں تو سمجھو کہ سب کچھ سمجھ. جب آپ اپنے آپ کو سمجھنا شروع کر دیں گے، سمجھیں کہ آپ سب کچھ سمجھنا شروع کر دیں گے. اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے نیک کاموں کی، اخلاق کی، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول رہے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں کہنا. ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں اتر جائے ہماری بات. فی امان اللہ. اللہ حافظ.